अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है उन्हें सेहत अता करे बीमार करबला के सदके, और जिनको किसी भी परेशानी का सामना है या किसी भी मुश्किलात में जो घिरे हुए हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे और उनके मसाइल का बेहतरीन हल निकाले। और हमारी रोजी में, रोटी में और कारोबार में दुआए परवदिगार से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में इतना इजाफा करे और उसमें इतनी बरकत डाले कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी तरह हिफाजत कर सके और उनकी देखभाल कर सके, जिस तरह से उन्होंने हमारी बचपन में की। और अपने बच्चों की, अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि वो जवान होकर जब दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो टॉपिक से आपको अंदाजा हो ही गया होगा, और एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो ये वीडियो है ना पूरी देखिएगा, ताकि आपके जहन में कोई सवाल या कोई ऐसा खलिश ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए खाली के मैं कहना क्या चाह रहा था या क्या मेरा मकसद है। इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपके दिमाग में या फिर आपके दिल में कोई सवाल ना रह जाए या कोई खाली जगह ना रह जाए कि मकसद क्या था बोलने का। तो अब स्टार्ट करते वीडियो को। तो शुरू में, स्टार्ट में ना वीडियो के, तो बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा सऊदी अरब का ना बैकग्राउंड देखा जाए। ठीक है, कि माजी में क्या हुआ। माजी में ये हुआ कि तुर्की, ठीक है, और इस्लामी मुमलिकत है, वहाँ जमहूरियत का राज है। और आज से 100 साल पहले तकरीबन वहाँ पर उस्मानिया सल्तनत का राज था। ठीक है, जिसे यूरोपीय ममालिक जो है, लंदन और यानी इंग्लैंड वगैरह जो और उनके इत्तेहादी जो ममालिक हैं, उन्होंने चढ़ाई करके या दबाव से किसी भी तरह उस वक्त के लिहाज से चढ़ाई की होगी। यकीनन ऐसे तो नहीं कोई अपनी हुक्मरानी देता किसी को। उन्होंने चढ़ाई करके तुर्की के ऊपर, तुर्की में से जो खिलाफत सिस्टम था वो ख़त्म किया, और जो उस्मानी सल्तनत थी, उस्मानी ख़ानदान का जो वहाँ पर राज था, उसे ख़त्म किया 100 साल के लिए। और एग्रीमेंट किया कि तुर्की जो है आने वाले 100 साल तक, आज से यानी 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि आने वाले 100 साल तक ना तो अपनी मादनियात अपनी ज़मीन में से निकाल सकता है, ठीक है, और ना ही किसी और मुल्क में जाकर इनकी जो मादनियात निकालने वाले जो इदारे होते हैं, जो सन्नतें होती है, वो कहीं दूसरे मुल्क में जाकर काम कर सकती है। और यहाँ पर जो तुर्की है, वो तुर्की में खिलाफत सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, और वहाँ पर जमहूरियत यानी जो आजकल के जो दौर है, जो हुकूमतें होती है, इस लिहाज से उसकी हुकूमत बनेगी। ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी पाबंदियां लगाई गई थी, और अब उनका जो 100 साल का एग्रीमेंट था वो ख़त्म होने को है। ज़्यादा से ज़्यादा 2023 के जो है दरमियान में आकर ना इनका जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। और तुर्की हुक्मरान जो है इस वक्त के तैयब उर्दगाल, उनका कहना ये है, और उन्होंने मुतादिद फॉर्म्स पर दुनिया के सामने अपना यानी दिल की जो उनके अंदर राज है या जो बात थी वो जाहिर कर चुके हैं कि मैं अपनी सल्तनत के जो रियासतें थी वो वापस लूंगा। उनमें सरे फहरिस्त जो रियासतें हैं ना, जिसे वापस लेने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर दिलचस्पी है। ठीक है, और वो उनका कहना है कि यह हमारा हक है, हमने 650 साल तक जो है इन इलाकों पर हुक्मरानी की है, और उन जगहों का नाम है जिनके लिए इनका दिल और इनकी ख्वाहिशात, तमाम तुर्कियों की, खाली तैयब उर्तगाल की नहीं, तमाम तुर्कियों की जो ख्वाहिश है ना, मक्का मुअज़्ज़मा और खाना काबा, ये इनकी रियासत में पहले थे, तो इनको वापस लेना। अब तैयब उर्तगाल साहब का कहना ये है कि किसी भी तरह कुछ भी हो, हमारी ये सल्तनत का हिस्सा थे, हमने ये वापस लेना। हमने 650 साल तक हज्जाज कराम की खिदमत की है, ये हमारा हक है, हमें वापस चाहिए, और वो वापस लेने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अगर जो सऊदी अरब के हिमायती ममालिक यूरोप वगैरह जो है, उनका कहना ये है कि बाज़ ऐसे ममालिक हैं जिनका कहना ये है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं,
جو یعنی جو ایمان کے کمزور ممالک ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں، طیب اردگال صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو بہرحال جو جس کا حق ہوتا ہے اس کو مل کر ہی رہتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مل ہی جاتا ہے۔ تو اب سعودی عرب کو بھی پریشانی آ گئی ہے، وہ بھی بے چین ہے، اور انہوں نے بھی اپنے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، اور اس حوالے سے ٹھیک ہے نا، جو ترکی کی خواہش ہے اس حوالے سے سعودی عرب کے جو حکمران ہیں ان کا بھی، ان کے اندر کی جو بے چینی ہے وہ بھی عروج پر ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان سمیت دوسرے جو ممالک ہیں ان کے جو ہے تعلقات، اپنے سفارتی تعلقات بہت مضبوط کرنا شروع کر دیے، چاہے پیسے دے کر ہو یا چاہے امداد کے طور پر تیل دے کر ہو۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ جب ترکی ان پر چڑھائی کرے یا اپنی چیز کا وہ مطالبہ کرے اور کلیم کرے اگر وہ دنیا کے سامنے کہ یہ میری سلطنت کا حصہ ہے اور مجھے واپس چاہیے، تو سعودی عرب کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے ممالک بھی کھڑے ہوں، جن میں سر فہرست سعودی عرب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب کے لحاظ سے ان کی سوچ کے مطابق ان کا سب سے بڑا حمایتی جو ہے وہ اسرائیل ہے، جبکہ قرآن کے لحاظ سے یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، مگر ہمارے سعودی حکمرانوں کی سوچ کو سلام ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سب سے مضبوط اور طاقتور جو دوست ہے وہ یورپ ہے، اور ان دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ اسرائیلیوں سے بہت اچھی دوستی کر دی، اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا کہ وہ اچھا ملک ہے اور آزاد ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے تسلیم بھی کیا ان کو، اور اپنے ملک کے اندر انہوں نے اتنی تبدیلیاں لے آئے کہ یہود و نصار اب ان سے خوش ہیں۔ ان میں گزشتہ دنوں میں ایک تو تھا وہ سعودی آئیڈل جس میں ناچ گانا مجرا وغیرہ ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، اس کو پروموٹ کیا گیا سعودی عرب جیسی پاک سرزمین میں۔ دوسرے نمبر پر گزشتہ دنوں میں ابھی نزدیک ہی کی بات ہے، ہالووین نام کے جو پروگرام تھی، تقریبات تھی، ان کو پروموٹ کیا گیا سعودی عرب میں، اور متعدد کیا بہت سے شیخوں نے اپنا روپ بدلا اور اس کا حصہ بنے تاکہ یہ جو یہودی آقاؤں کو خوش کیا جا سکے۔ اور کرونا کے دور میں ان میں ایک بہت زیادہ بری جو تبدیلی کی گئی تھی نا، وہ یہ کی گئی تھی ان کے قانون کے حساب سے کہ نامحرم جو مرد ہو اور نامحرم عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کا کیا رشتہ ہے، کیا نہیں ہے، آپ کا کیا مذہب ہے، کیا نہیں ہے، آپ رہ سکتے ایک چھت کے نیچے۔ یہ عرب ممالک میں جو تھا یہ اس قانون کو پاس کیا گیا کہ کوئی بھی نامحرم مرد نامحرم عورت ایک دوسرے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی نہ ڈسٹرب کرے گا، نہ بھی تنگ کرے گا، نہ ان سے پوچھے گا کہ کون ہو کون نہیں ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے عرب ممالک کے جو سعودیہ ہے، کیونکہ عرب کا لیڈر ہے وہ سعودی عرب ہے، عرب کا کیا سارے مسلمانوں کی جو شان تھا، اب نہیں کہوں گا میں، جو تھا نا وہ سعودی عرب تھا، کیونکہ ہر کسی بھی مسلم مملکت پر یا اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھتی تھی تو سعودی عرب کی طرف سب مسلمانوں کی نگاہیں جاتی تھی، کیونکہ یہ لیڈر تھا، سربراہ تھا اور مرکز ہے مسلمانوں کا، مگر اب وہاں کا حال بہت بدل چکا ہے، جس کی وجہ سے اب مسلمانوں کو کافی جگہوں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، محض اس لیے کہ ترکی اب چڑھائی کر کے اس سے اپنا حق نہ لے لے، اور اسی لیے انہوں نے سعودی جو ہے انہوں نے رجوع کیا یہودیوں کی طرف، اور مکمل طور پر ان کا جو دھیان ہے یہودیوں کو اور یورپ ممالک کے جو طاقتور ممالک ہے ان کی طرف ان کا ہے۔ اور ترکی کی بات کرتے ہیں تو ترکی کا سارا جو زور ہے، جو ان کی سوچ ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ طیب اردگال صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ہی نیا جو آئے گا الیکشن 2023 کا، اس کے اندر وہ جب دوبارہ حکمران بن کر آئیں گے تو ترکی کے اندر خلافت نظام جو ہے جو بند کر دی گئی تھی یورپی ممالک کی طرف سے، اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کیا جائے گا، وہاں خلیفہ سسٹم رائج ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سعودی حکمران ہیں ان کے کھلے ہوئے ہاتھ، ان کی جھکی ہوئی گردن، ان کے جھکے ہوئے گھٹنے اور ان کی جو پکار ہے وہ اسرائیل کی طرف اور یورپی جو ممالک ہے ان کی طرف ہے، اور دوسری طرف ترکی ہے جن کے کھلے ہوئے ہاتھ، پکارتی ہوئی زبان، جھکا ہوا سر، جھکے ہوئے گھٹنے اللہ کی طرف ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے، ترکی کی یا پھر سعودی عرب کی، کیونکہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے۔ میری نظر میں دونوں ہی ممالک ایک جیسے ہیں، دونوں کے حکمران ایک جیسے تھے اور ہے ابھی بھی، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
تو پھر بھی ہم دعا یہی کروں گا کہ پروردگار عالم اپنے پیارے نبی اور ان کے آل کے صدقے دونوں ہی ممالک جو ہے کلمہ گو ہیں، ان کے اندر کشیدگی نہ بڑھنے پائے. ان کا جو مسئلہ ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی مسئلے کو پیدا کیے ہوئے ہو جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور دونوں ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور دونوں ہی نبی کی امتوں میں سے ہیں. بے شک انہوں نے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر جب انہوں نے بددعانی کی تو ہم کو، میں اور آپ یا دوسرا کون ہوتا ہے کوئی انسان کے جو ان کو بددعا یا کوئی برا الفاظ استعمال کر سکے، کیونکہ یہ ہماری شان ہے، ہمارے کلمہ گو ہے. کب اللہ راہ حق دکھا دے کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ راہ حق دکھانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، آل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، جس کو دیکھ کر ہم راہ حق پر آسانی سے آ سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے یا کوئی بہت ہی گھنونا راستہ ہے یا نہیں، یہ بہت آسان سا راستہ ہے. ہم نے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے کی، ان کو سننے کی، ان کو سمجھنے کی. دوسرے نمبر پر ان کی آل ہے، ان کی اہل بیت ہیں جن کا ذکر وہ قرآن میں بھی کر چکے ہیں اور متعدد بار کر چکے ہیں. ان کی حیات طیبہ دیکھنا ہے، ان کی رہنے کا انداز دیکھنا ہے، ان کا اللہ کے سامنے جھکنے کا انداز دیکھنا ہے. اور بس، اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو بہترین راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہترین راستہ حق کے راستے کو پہچاننے کا، تو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کے حیات مبارکہ ہے. اگر ہم ان کی زندگیوں کو ہی دیکھ لیں، ان کے رہنے کے انداز کو دیکھ لیں اور ان کی وفا کو دیکھ لیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمیں راستہ راہ حق ڈھونڈنا بہت آسان ہے. اور چوتھے نمبر پر اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی حیات مبارکہ. ہم اگر ان کی زندگی کو دیکھ کر چلے نا تو خدا کی قسم بہت آسان ہے، بہت آسان ہے راہ حق کو پہچاننا اور حق کی راہ پر چلنا، جسے ہم آسان الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں صراط المستقیم کہتے ہیں. تو انہی کی زندگیوں کے راستے جو ہیں وہ صراط مستقیم سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دعا کریں گے آخر میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اللہ پاک میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنے امان میں رکھے. جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا کرے، بیمار کربلا کے صدقے. اور جن کو کسی نہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے محمد و آل محمد کے صدقے. اور جن کے زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے اللہ ان کی مشکلات میں بہتر سے بہتر حل نکالے اور ان میں آسانی پیدا کرے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے. اور ہماری روزی روٹی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری آمدنی میں اتنا اضافہ کرے پروردگار، اتنا اضافہ کرے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی خدمت کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری کی خود بھوکے رہے اور ہمیں کھانے کو دیا. اپنی بچوں کی، اپنی اولاد کی ایسی پرورش کریں کہ وہ جب جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو اچھے انسان کے طور پر اور انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جس طرح میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں سچے دل سے محمد و آل محمد کے صدقے. میں آپ سے بھی یہی التجا کروں گا، میرے لیے بھی دعا کریے گا، میرے بچوں کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.